अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सायरा मसूद। पूरी कौम को हमारी टीम की जानिब से 78वां यौम आज़ादी और मार्काए हक बहुत बहुत मुबारक। आज का दिन पूरे पाकिस्तान में बड़े ही जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। रंगारंग तकारीब मुनक्किद की गई हैं। कल रात फायर वर्क्स हुए। आज सुबह का आगाज भी 21 तोपों की सलामी से किया गया। यौम आज़ादी तो हम हर साल ही बड़े जोशो जज्बे से मनाते हैं, मगर इस साल मार्काए हक ने खुशी को चार चांद लगा दिए। इस मार्काए हक में इम्तियाजी किरदार अदा करने पर आज ऐवान सदर में सिविल और मिलिट्री हुकाम को अवार्ड से नवाजा गया है। आज के दिन की मुनासबत से पाकिस्तान के मौजूदा हालात के साथ साथ तारीखी पन्नों पर नजर डालते हुए सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। मगर आज़ादी का दिन मनाते हुए हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों को हरगिज नहीं भूलेंगे जो आज भी इसराइल के जुल्म और बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं, और हजारों बच्चे वहां हर रोज भूख और प्यास से सिसक सिसक कर मर रहे हैं। और नौबत यहां तक आ पहुंची है कि अब उनको उनकी ही सरजमीन से जबरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। क्या फलस्तीन और गजा हकीकी तौर पर आजाद हो सकेंगे? क्या ये उम्मीद अब भी बाकी है? इस पर बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपको? यौम आज़ादी मुबारक, मार्काए हक मुबारक आपको, और हमारी तरफ से पूरे हमारे जो व्यूअर्स हैं और पूरी जो पाकिस्तानी कौम है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बुखारी साहब, आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। बुखारी साहब, जिस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही हैं पूरे पाकिस्तान में, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मार्काए हक की वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये कहूँगा कि जंगें जो है ना वो सिर्फ फौजें नहीं जीतती हैं, वही फौजें जीतती हैं जिनके पीछे कौम खड़ी होती है। तो एक तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि एक तवील अरसे के बाद हमने देखा कि एक मौका आया और पूरी कौम जो है एक यूनिट की तरह से अपने मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी थी। मेरे नज़दीक ये भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। ठीक है जी। इस दिन की अहमियत यकीनी तौर पर इसलिए बढ़ गई है कि हमने एक बहुत बड़ा जंगी मार्का सर किया है, फतेह हासिल की है उसके अंदर, और मोदी का जो तकब्बुर था उसको ज़मी बोस किया है जी। वो जो इस ख्वाब में रहता था कि हम 5 गुना बड़े हैं, हमारे पास इतने तैयारे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, तो जो भी मोदी के दावे थे, जो हमें धमकियां देता था कि घर में घुस के मारेंगे जी, उनके साथ जो हमने उनके घर में घुस के की है वो अब कोई शख्स हिम्मत नहीं रखता कि उसको डिनाई करे। ये बहुत बड़ी एक हार्श रियलिटी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आ जाइए कि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उन्होंने भी दिफाई एतबार से या दिफाई शोबे में तारीख के नए बाब का इजाफा किया है जी। और मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरे लिए क्यों अहमियत का हासिल है। मैं चूँकि प्रॉपर इससे पहली जनरेशन का आदमी हूँ। 1971 सारी जंगें कवर की हैं। 1971 में भारत ने एक साजिश के तहत ईस्ट पाकिस्तान की जो डिबैकल है उसमें जो रोल अदा किया था, हमने, हमारी फ़ौज ने, जिसको वो हज़ीमत उठानी पड़ी थी बावजूद भारतीय साजिशों के और मकामी साजिशों के, हमने एक तो वो बदला ले लिया है मोदी से, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। दूसरा, मोदी जो अतराता था कि हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया, मुझे अच्छी तरह से याद है चंद साल पहले हसीना वाजद जो वज़ीर आज़म थी, तो ये वहाँ पर एक आला सिविल अवार्ड वसूल करने के लिए गए थे फॉर प्लेइंग ए रोल इन द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। तो इसी मोदी ने इंतहाई ढिठाई से वहाँ कहा था कि हमने मुक्ति बानी को ट्रेन किया था, हमने मुक्ति बानी के साथ मिला के अपने फौजी भेजे थे ईस्ट पाकिस्तान ताकि पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ लड़ा जा सके। हमने वो सूरत हाल भी तब्दील कर दी है। वो जो राइजिंग इंडिया का बुखार चढ़ा हुआ था, कुछ अल्लाह ने की है और कुछ हमारे जो भाई हैं बांग्लादेश के उन्होंने की है, कुछ हमारी दुआओं का नतीजा भी है। तो ये कि बांग्लादेश के साथ इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सोच सोच के मोदी अपना सर जो है दीवार में ज़रूर मारते होंगे। जितनी नफ़रत इस वक्त बांग्लादेश के लोगों को भारत से है वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। जो मैं तारीफ़ कर रहा था मुसल्लह अफ़वाज की, इस हवाले से एक बात ये कहनी है कि हमारे शेरों ने, चाहे वो एयरफोर्स से थे, चाहे वो नेवी से थे, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी से थे, उन्होंने जो नया बाब तहरीर किया है, बल्कि इस तसव्वुर को मुस्तहकम किया है कि इट इज़ नॉट द मशीन, इट इज़ द मैन बिहाइंड द मशीन। यही असला और भी तो लोगों के पास था ना, रफेल थे उनके पास SU-35 जो ये रूसी तैयारे हैं और बहुत बड़े यानी इम्पोर्टेंट नौइयत के तैयारे हैं, वो उन सब का गुरूर हमने खाक में मिलाया जी। चाइना के वो तैयारे जो सीरीज़ के एतबार से, लेवल के एतबार से उनके बराबर के भी नहीं हैं, उनके ज़रिए हमने जो उनका पुरकस उड़ाया है
وہ ساری زندگی جو ہے. ڈاکیومنٹری دیکھنے کے بعد تو میرا پیٹریٹزم اور میرا جذبہ حب الوطنی جو ہے وہ پیک پہ پہنچ گیا ہے. دیکھیں میں نا بیسیکلی لو بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہوں, لیکن یہ منظرنامہ دیکھ کے ایک بار پھر میرے خون کی گردش جو ہے بہت تیز ہو جاتی ہے, اور میں واپس چلا گیا انہی دنوں میں. جس طریقے کی بہت میں کمپلیمنٹ کروں گا اپنے پروڈیوسر کو, جس طریقے کی انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے یہ صورتحال ہمارے ناظرین کو دکھائی ہے. یقینی طور پہ یہ قوم کے جذبے ابھارنے کے لیے, قوم کے جذبوں میں استحکام دینے کے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کا منظرنامہ. ایک بات جو میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندوستان نے رات کے اندھیرے میں ہم پر حملہ کیا. ہم نے جہاں سٹرائک کیا اس سے پہلے ان کو وارن کیا. ابھی یہ جنرل احمد شریف جو ہیں DGISPR, I want to compliment him specially. The passion with which he acted and he spoke, along with his two colleagues from Air Force and Navy. اس نے ایک نئی یعنی طرز اور ایک نئی ٹرینڈ جو ہے وہ بتائی ہے کہ ہاؤ ڈیورنگ دا وار شوڈ پیپل بی کیپٹ انفارمڈ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 90 تولے الفاظ, ایک لفظ ایسا نہیں کہا انہوں نے جو کنٹراڈکٹ ہوا ہو, ایز اگینسٹ جو کچھ انڈیا کے اندر جوتم پزار ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جس طرح ان کے گودی میڈیا نے وہ بندر کی طرح سے, پتلی کی طرح سے ناچے ہیں وہ, اور بعد میں معافیاں مانگنے کی ایک سیریز چلی ہے, اس طرح کی کوئی چیز نہ پاکستان کے ملٹری سپوکس پرسن کی طرف سے کہی گئی, نہ ہی پاکستان کے نیشنل میڈیا ایز ویل ایز سوشل میڈیا نے کوئی ایسی بات کہی جس کے اوپر ہمیں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو. تو اس اعتبار سے بھی یہ ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے. بخاری صاحب, ان کو اس کا نقصان بھی تو ہوا, جتنی سپیڈ سے ان کے رافیل گرے اتنی سپیڈ سے ان کی کریڈیبلٹی بھی نیچے آ گئی. دیکھیے اس کے لیے تو اب پوری دنیا آپ کے اس کردار کو, آپ کی اس فتح کو ایکنالج کر رہی ہے. ہمیں اب کہیں جا کے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو ہم اب انڈیا کے اس ایئر چیف کی طرح سے نہیں ہے جس کی 3 مہینے کے بعد آنکھیں کھلی, اس نے کہا ہم نے بھی تو 5 گلائے تھے. وہ ایک وہ ہے, ایک وہ بخشی صاحب ہیں, وہ بھونکے جو ہیں دھوتو قسم کے بندے, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی جو ایئر فورس کی پریس ریلیز تھی اس میں کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بھی کوئی نقصان ہوا ہے. وہ ڈیفینسو تھے. 3 مہینے بعد وہ نیند سے اٹھے ہیں اور اچانک ان کو خواب میں نظر آیا ہم نے بھی تو پینکے تھے. تو اینی وے یہ دنیا اب ان کی اس قسم کی بکواس کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں. جی, پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اب آتے ہیں جناب جو ہمارے یہ ایوارڈز کا سلسلہ جو آج ہم نے دیکھا, بڑی لمبی چوڑی تقریب ہوئی ہے. یقینی طور پہ جو آپ کے شعر جس طرح سے لڑے ہیں, آپ نے جس طریقے سے نئی طرحیں ڈالی ہیں, اکنالج کرنا چاہیے قوم کو اس کو, اور جس طریقے کے ایوارڈ دیے گئے ہیں اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر دیں گے. ایک تو میں یہ خاص طور سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بھی ایوارڈ ملا ہے ان کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے. ہوا میں یہ ایوارڈ نہیں دیے گئے ہیں. چاہے وہ ہمارا وہ ڈیلیگیشن تھا جس نے جا کے پوری دنیا میں پاکستان کے موقف کو پذیرائی دلائی ہے, چاہے ہماری مسلح افواج کے لوگ تھے, چاہے ایئر فورس کے لوگ تھے. آپ نے دیکھا کہ ایئر فورس کے شعروں کو بھی کس طریقے سے اعزازات دیے گئے ہیں. میں ایک کامنٹ سن رہا تھا, 2-3 طرح کے کامنٹ آئے. ایک تو یہ کہ جی دیکھیں جناب وہ سارے ایوارڈ گھر میں بانٹ لیے. یہ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر نے ایک نئی طرح ڈالی ہے آج کہ اس سمری میں ان کا اپنا نام بھی تھا, نشان پاکستان. سو ہی ڈیلیٹڈ دیٹ نیم. اچھی روایت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ایک کامنٹ میں نے یہ سنا, بڑے سینئر ہمارے دوست ہیں, ہم تو انہیں استاد بھی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں سارے ایوارڈ جو ہے حکومتی پارٹیوں کے بندے لے گئے ہیں, اپوزیشن کو بھی دینے چاہیے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اپوزیشن میں کن کو دینے چاہیے تھے. انہوں نے نام لیا باقاعدہ. میں کردار بتانے لگا ہوں, وہی بتانے لگا ہوں میں. انہوں نے تو کہا کہ جی دیکھیں وہ بھی قوم کے ساتھ کھڑے تھے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. آئیے علیمہ خان کی طرف. پہلے انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ آپ دیکھ نا انہوں نے پنگا لے لیا ہے, مودی آئے گا تھپڑ مارے گا چلا جائے گا. از دیٹ رائٹ؟ ویڈیو موجود ہے. اس کے بعد وہ عمر ایوب صاحب, جن کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے, کیونکہ خود وہ ایک فوجی کے پوتے ہیں, بلکہ ان کے باپ بھی جو ہے. تو کہنے کا مطلب انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ فوج جنگ لڑے گی جس کے پاس نہ اسلحہ بارود ہے نہ اس کے پاس وسائل ہیں. یاد رہنا چاہیے یار, اٹ واز آن دا فلور آف دا ہاؤس. تو ان کو کہے کے لیے ایوارڈ دینا چاہیے, ان کے اوپر تو بھیجنی چاہیے, ان کے اوپر تو ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسی قوم جس نے اتنا بڑا مارکا سر کر کے دیا ہے, اس کے بارے میں یہ تھے آپ کے جذبات. اینی وے, تو اور اتحاد سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن میں اور اس طرح کی جنگوں میں. دیکھیے
انہوں نے ایک اور نیگیٹیوٹی کرنے کی کوشش کی تھی جو بعد میں پتہ نہیں اللہ نے کیسے عقل دے دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے تمطراق کے ساتھ 14 اگست کو اس احتجاجی تحریک کی ڈیٹ چینج کر کے 5 اگست سے 14 اگست کی گئی تھی, اور وہ روایت برقرار رکھی گئی کہ جب کبھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو اس وقت آپ نے اپنا لچ تلنا, وہ پنجابیوں میں کہتے ہیں لچ تلنا. تو وہ کیسا ہوا کیا اس تحریک کا, کہاں ہے وہ میں ڈھونڈتا رہا آج کافی دیر, وہ مجھے تو کہیں نہیں ملی ہے. تو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 2014 کا دھرنا ہو رہا تھا اور سی پیک کو سیکنڈ فیز میں داخل ہونا تھا, چائنا کے پریزیڈنٹ شی کا دورہ تھا, ان کی منتیں کی حکومت وقت نے کہ خدا کے لیے 3 دن کے لیے آپ پیچھے ہٹ جائیے تاکہ ان کا دورہ مکمل ہو جائے. انہوں نے ایک کی نہیں سنی, اور کیا ہوا, 4 سال تک وہ سی پیک جیسا گیگا پروجیکٹ جو ہے وہ آلموسٹ معطل رہا, ایک اینٹ اٹھا کے نہیں لگائی گئی. اگر وہ سیکنڈ فیز میں داخل ہو گیا ہوتا تو آج سی پیک کمیشن ہو گیا ہوتا. کون دے گا اس کا جواب, کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کل رات کو تقریب سے خطاب وزیر اعظم نے بھی میثاق استحکام میں پاکستان کا پارٹ بننے کے لیے دعوت دی تھی ساری سیاسی جماعتوں کو, اور پھر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے بھی 14 اگست کو احتجاج نہیں کیا. کیا لگتا ہے کہ مذاکرات ہونے والے ہیں اور سیاسی محاذ پر جو اب برف پگھل رہی ہے؟ دیکھیے برف پگھلنا میں اس کو اس لیے نہیں کہوں گا کہ حکومت نے تو اب سے نہیں, گو بیک ٹو پی ڈی ایمز گورنمنٹ جو 16 مہینے کی تھی, تب سے لے کے اور آج تک تسلسل کے ساتھ پی ٹی آئی سے کہا کہ مذاکرات کیجئے, سیاسی حلقوں سے مذاکرات کیجئے, پارلیمنٹ کی چھتری کے نیچے مذاکرات کیجئے, بار بار کہا. اگر آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو نے تو آغاز میں یہ کہا تھا کہ آئیے ہاتھ میں لاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ. یو نو وٹ دیٹ مین, مطلب اس وقت اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل جاتی تو حکومت بناتے نا. تو انہوں نے ہمیشہ کہا چوروں ڈاکوں سے بات نہیں کروں گا. بات کروں گا تو کس سے, وہ جو ان سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب جب ٹاپ لیڈرشپ کی اتنی بچگانہ ضد ہو تو آپ سوچ لیجیے. مجھے ایک شارٹ بریک لینی ہے, اس کے بعد ہم واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب, آپ کا صحافت سے اتنے لمبے عرصے کا تعلق رہا ہے, آپ پاکستان کی اور خطے کی سیاسی معاشی معاشرتی صورتحال پر بڑی دسترس رکھتے ہیں. آپ کو آپ کی خدمات کے اطراف میں ستارہ امتیاز بھی مل چکا ہے, پریزیڈنٹ پرائیڈ آف پرفارمنس بھی مل چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ پر بات کرنے کے لیے شاید ہی کوئی آپ سے بہتر انسان ہو. تو پاکستان کے 78 سالہ تاریخ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس سفر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں, یقینی طور پر مجھ سے بہتر لوگ ہیں جو اس حوالے سے گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جیسے میں نے پہلے کہا, میں نے بھی پوری تاریخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے, مطالعہ بھی کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک کا سفر اگر ہم دیکھیں تو ہماری ہسٹری بہت چیکرڈ ہے. آدھی سے زیادہ عمر تو ہماری فوجی مارشل لاؤں میں گزری ہے, اور جو باقی آدھی عمر تھی جس میں سیاستدانوں کو موقع ملا وہ آدھے راستے سے چلتے کیے گئے, گھر بھیج دیے گئے. تو اسٹیبلٹی, جس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہتے ہیں, وہ ہمارا ایک ایسا خواب ہے جو شرمندہ تعبیر اب تک مکمل طور پر نہیں ہو سکا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یس, یہ ہو سکتا ہے جب ہم ہر سطح کے اوپر ایک پاکستانی کی حیثیت سے سوچیں. ہم گروپوں میں تقسیم نہ ہوں, ہم دھڑوں میں بٹے نہیں, ہم ایک اکائی کے طور پہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت, اپنی کمٹمنٹ کو ظاہر کریں, علاقائی تنظیموں میں نہ بٹیں, صوبائی عصبیت کا شکار نہ ہوں. یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جو کسی قوم کو ایک زندہ اور یعنی کامیاب قوم بننے کے راستے کی رکاوٹیں ہیں. میں ہمیشہ سے یہ دعا بھی کرتا رہا ہوں, میری خواہش بھی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ جو الز ہیں یہ سارے دور ہوں, ہم پاکستان کو ایک سٹیبل پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پر دیکھیں, جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس کو پریکٹیکل شیپ دی تھی قائد اعظم محمد علی جناح نے. اصل میں جب پاکستان بنا تھا, قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لوگ ڈیڈیکیٹڈ پاکستانی تھے, وہ کمیٹڈ لوگ تھے. اس کے بعد کی جو ہماری حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ ماشاء اللہ کی حکومتیں تھیں, چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں, ان میں جو ان کے ایڈوائزرز ہوتے تھے, جو ان کے ساتھ ہوتے تھے لوگ, ان میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی تھی کہ وہ اس طرح کی ڈیلیوری نہیں کر سکتے. لیڈرشپ کا فقدان تھا قائد اعظم کے بعد. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ سیکورٹی کے حوالے سے خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم مارکہ حق کو اتنا یعنی صحیح طور پہ گا رہے ہیں اور گانا چاہیے. ہم نے اپنی اس تاریخ میں 4 جنگیں لڑی ہیں. ایک 1948 کی تھی جو کشمیر کے حوالے سے ہوئی تھی, پھر اس کے بعد 1965, اس کے بعد 1971 جس میں ہمیں وہاں کی مقامی سازش اور ہندوستان کی گھٹیا سازشوں کی وجہ سے
تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑی، اور پھر 2025 بھی آپ کے سامنے ہے جو ہوا ہے. تو اگر میں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ ہی تاریخ میں ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے. جی بخاری صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمیشہ سے ہماری جمہوری سفر جو ہے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار رہا ہے. کیا آپ آگے فیوچر میں جمہوریت کا کوئی برائٹ فیوچر دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہیں. پہلے نا اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی تھی جی، جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ نرسریز ہیں جہاں سے فیوچر لیڈرشپ گروم ہوتی ہے. جب ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز پر پابندی لگا دی، باوجود چونکہ اسٹوڈنٹ یونینز نے بھی اس کو ابیوز کیا. جی، میں بہت سارے حوالے دینا چاہتا ہوں، میں اس پر نام لینا نہیں چاہتا ہوں. دوسرا، ایک سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے لوکل باڈیز کا. جو مقامی ادارے ہیں، جو لوکل باڈیز ہیں، وہ واقعتاً نرسریز ہوتی ہیں ٹو گرو اینڈ گروم فیوچر لیڈرشپ. جی، ہمارے ہاں تمام صوبوں نے کبھی ان کو ڈھنگ سے کام کرنے نہیں دیا ہے، اس لیے لوکل گورنمنٹ کے تو کہ الیکشن کسی بھی صوبے نے ان بلدیاتی اداروں کو وہ مالی اختیارات نہیں دیے ہیں جو آئین کے تحت ان کا حق ہے. بالکل، کیونکہ کوئی بھی صوبہ پوسٹ آفس بننا نہیں چاہتا کہ فنڈز آئیں اور وہ کسی کے حوالے کر دیے جائیں. میں بے پناہ ایسی مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو. یہ جو بہت بڑے جمہوریت کے لمبردار بنتے ہیں پی ٹی آئی والے، ذرا پوچھیے ان سے، سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود انہوں نے 2.5 سال تک الیکشن کرائے تھے بلدیاتی؟ جواب ہے نہیں. تو اس لیے یہ جو فنڈامنٹل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں سے پاکستان کی جمہوریت اسٹرینتھن ہو سکتی ہے، اگر ہم انہیں کو قائم نہیں ہونے دیں گے، اگر ہم انہیں کو کام نہیں کرنے دیں گے، تو جمہوریت کیسے اسٹرینتھن ہو سکتی ہے؟ بخاری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشن کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے جمہوریت کو اسٹرینتھن کرنے میں؟ ایبسلیوٹلی. اور اس اعتبار سے پاکستان بہت ہی بدقسمت ملک ہے. اس پوری ریجن میں ہمارا لٹریسی ریٹ سب سے کم ہے. جی، میں اگر آپ کو مثالیں دوں، سری لنکا از 97% لٹریسی ریٹ. بنگلہ دیش جو ہم سے علیحدہ ہوا تھا بہت عرصے کے بعد اور کم عرصہ ہوا ہے، 92%. کین یو امیجن؟ اور ہمارا کلیم کرتے ہیں ہم 40s میں اور ہے ہمارا 20s میں. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. جی بخاری صاحب، آپ بڑے ہی طویل عرصے تک جو ہے وہ فورن ڈیلیگیشنز کے ساتھ اپنے متعدد تقریباً سارے ممالک کا ٹور بھی کیا ہے اور آپ جاتے رہے ہیں، تو آپ کی فورن پالیسی کے اوپر بڑی کمانڈ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرنٹ فورن پالیسی ہماری کیا ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اور پھر پاسٹ میں جو ہماری ہسٹری رہی ہے اس سے اب کی فورن پالیسی کو کس طرح سے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے نا جیسا میں نے کہا کہ ہماری ہسٹری بہت چیکرڈ رہی ہے. ہم اس خطے میں ہندوستان کے ہاتھوں، مطلب ہے جو ہمارا تعلقات ایک بڑی قوت اس علاقے کی جو ہے اس کے ساتھ رہی ہے. 4 جنگیں لڑی ہیں ہم نے، اور بیٹل آف ورڈز ہمیشہ جاری رہی ہے. چاہے وہ انڈس بیسن ٹریٹی تھی، چاہے وہ شملہ ایگریمنٹ تھا، چاہے 4 مرتبہ جو انیشیٹ کیا گیا تھا ڈائیلاگز کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. ان تمام اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ مسئلہ کشمیر جو ہندوستان لے کے گیا تھا سیکورٹی کونسل میں، اور سیکورٹی کونسل نے 2 ریزولوشنز پاس کی تھی. جو ریزولوشنز ایک کافی عرصے تک ڈسکس نہیں ہوتی، ان کو ایجنڈے سے ہٹا دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی سب سے بڑی فتح ہے کہ 70 سالوں تک بھی ہم نے نہ صرف اس کو ایجنڈے سے ہٹنے نہیں دیا ہے، بلکہ دنیا کے ہر کیپٹل میں جا کے، چاہے وہ کشمیر کمیٹی کے ذریعے تھا، چاہے وہ پاکستان کے فورن آفس کے ذریعے تھا، ہم نے کشمیر کی کاز کو، کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھا ہے. بخاری صاحب، دوسری بات یہ کہ اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ نامز ہیں. سر ظفر اللہ خان سے شروع ہو جائیے، آپ تو آغا شاہی تک آ جائیے، آغا شاہی سے ریاض کھوکھر، اور اب جو حالیہ لوگ ہیں. بخاری صاحب، اس پر بہت سی باتیں کرنے کے لیے میرے پاس بہت سے سوال تھے آپ سے کرنے کے لیے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ سب نہیں کر پائی ہوں. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بخاری صاحب، نیتن یاہو غزہ کے لوگوں کو زبردستی ان کے ہی علاقے سے نکالنے کے جو منصوبے بنا رہے ہیں، کیا لگتا ہے کہ واقعی پریکٹیکلی وہ ایسا کر سکیں گے اور ایسا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، خواہشات پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی ہے. نیتن یاہو اگر یہ سب کچھ کر چکے ہوتے تو 2 سال کی طویل جنگ میں جو پوری قوت کے ساتھ انہوں نے نہتے فلسطینیوں کے خلاف لڑی ہے، تو اپنا کوئی ہدف تو حاصل کر لیتے. ایک یرغمالی کو نہیں چھڑا سکے ہیں وہ، نہ وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ حماس ختم ہو گئی ہے. تو پھر لڑائی کاہے کے لیے کی تھی؟ صرف نہتے انسانوں کا قتل عام کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے. اور ایک بات جو اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جس قسم کی بے حسی، بے حیائی، بے عملی، منافقت اختیار کر رکھی ہے مسلم امہ نے،
کیونکہ جتنی آوازیں آپ غزہ میں نیتن یاہو کے خلاف اٹھتی سن رہے ہیں یہ ساری یا یورپ سے آ رہی ہیں یا امریکہ سے آ رہی ہیں. کوئی آواز آپ کو مسلمانوں کی طرف سے بھی جاتی سنائی دی ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں, اف غزہ گوز خدا نہ خواستہ تو ارد گرد کے ممالک جو ہیں, چاہے وہ لبنان ہے, چاہے وہ سیریا ہے, چاہے وہ جارڈن ہے, ان کو اپنی خیر منانی چاہیے, کیونکہ یہ تو ایک دن کی واردات ہیں ٹوٹل, کیونکہ وہاں لڑنے والے تو جتنے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ایک سیریا سے تھوڑی سی ریزسٹنس آ سکتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور ہم کرمنل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, اس کی وجہ سے وہ شیر ہوتا جا رہا ہے, ایسی باتیں کر رہا ہے جو ناممکنات میں سے ہیں. جی اب کیا ہوگا یہ تو اب آنے والا وقت جو ہے وہ ہمیں وقار صاحب, جس طرح سے مشرقی یروشلم کو بھی الگ کیا جا رہا ہے مغربی کنارے سے, اور پھر توسیع منصوبے بنائے جا رہے ہیں, یوں لگ رہا ہے کہ غزہ کو مکمل طور پر اور فلسطین کو مکمل طور پر ٹیک اوور کرنے کی پلاننگ ہے. ایبسلیوٹلی, اس کے بارے میں کوئی دے ڈونٹ منس دیئر ورڈز. یہ تو نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ ہم اس سے کم پر کسی پر چیز پر راضی نہیں ہوں گے. لیکن ریزسٹنس کہیں نہیں ہے. غزہ میں کتنے لوگ اور شہید کروائے حماس, اور خدا کے لیے کدھر ہیں وہ سپر پاورز؟ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے پیچھے کون ہے, تو باقی سپر پاورز کو دوسری طرف آنا چاہیے نا. رشیا اور چائنا کی طرف سے ہم سن رہے ہیں اب کہ شاید کوئی ہلچل ہے. اگر یہ ہوئی تو یہ سسٹم یہیں رکے گا. نیتن یاہو اپنی اس مذموم خواہش میں کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ لوگوں کو شہید کر سکتے ہیں, آزادی کی سوچ کو ختم نہیں کر سکتے. بالکل وقار صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آج یوم آزادی کے دن ہم اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ فلسطین بھی جلد دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ریاست بن کر ابھرے. اور پروگرام سے جاتے ہوئے اجازت لوں گی میں آپ سے, اور میں یہ آپ کو ایک دفعہ پھر کہنا چاہوں گی کہ آپ پوری قوم کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.